दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 10 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमनी हूथीज के सुप्रीम लीडर का दावा, इजराइल हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने में नाकाम। इजराइल पर फिर यमन के हमले की खबर। जंग की शुरुआत से 40 मिसाइल और 300 से ज्यादा ड्रोन दाग चुके हैं हूथीज। ईरान की IRGC ने की सबसे बड़ी ड्रिल की फाइनल स्टेज लॉन्च, दुश्मन के खड़े हो गए कान। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के एक्शन पर उठ रहे सवाल। गजा में मौत के करीब दर्जनों नौनिहाल। सीरिया में एक गुट की गुहार, अमेरिका से कहा छोड़कर न जाना यार। और सऊदी अरब में अगले 4 दिन तक मौसम रहेगा खराब, कई बड़े शहरों में होगी बारिश, रहिएगा होशियार, कुछ लोग बता देंगे अजाब। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल खैर। यमनी हूथीज के सुप्रीम लीडर का यह दावा है कि इजराइल हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं सकता, नाकाम है। यमन के अंसरुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी, जिन्हें मैं सुप्रीम लीडर ऑफ हाउथीज भी कहता हूं, उन्होंने जुमेरात की रात अपनी तकरीर में यमन की ताज़ा स्ट्राइक्स की तारीफ की। उनका कहना था कि इन स्ट्राइक्स से यह साबित हो जाता है कि इजराइल यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने और गिराने में नाकाम है। अब्दुल मलिक अल हूथी ने अपनी तकरीर में यह बात जोरदार अंदाज में कही कि इजराइल की हुकूमत की डिफेंस कैपेबिलिटीज में, कुव्वतों में बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़े छेद और बाढ़ हैं। यानी इजराइल अपनी हिफाजत कर पाने में नाकाम है, हिफाजत करने के काबिल नहीं है, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि यमनी फौज ने काफी गहराई में मौजूद इजरायली मिलिट्री पोजीशंस को, इजरायली अड्डों को कई मर्तबा निशाना बनाया है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये यमन के ऑपरेशंस हैं जो कि गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जेनोसाइड कैंपेन के बदले में किए जा रहे हैं। उनसे इजराइल की इकोनॉमी का काफी नुकसान हो रहा है। इजराइल इसे छुपा ले, लेकिन दुनिया समझ रही है कि यमन इजराइल को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा रहा है। अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा कि हमारे ऑपरेशंस बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं इजराइल पर। ये ज़ायनिस्ट दुश्मन में खौफ, परेशानी और घबराहट पैदा कर रहे हैं, जो यमनी मिसाइल्स को रोकने में नाकाम है। इजरायली एविएशन इंडस्ट्री पर बहुत गहरा असर हुआ है हमारे हमलों का, और हमारे ऑपरेशंस के दौरान टेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद पड़ा है, उससे हवाई सफर रुक गए हैं, ये उनका दावा है। हाउथीज ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जारी की हुई $8 बिलियन की एड पैकेज जो इजराइल को की है मिलिट्री मदद, उस पर भी तनकीद की, जो इजराइल को फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी शेल्स की म्यूनिशन फराहम करती है, ये $8 बिलियन की एड। तो इस पर हाउथीज के लीडर ने कहा कि ज़ायनिस्ट दुश्मन इन गोला बारूद का, इन एमिनिशंस का इस्तेमाल औरतों और बच्चों को मारने के लिए करेगा। अमेरिका को यह पता है, फिर भी वो दे रहा है। कल रात सायरन बजने लगे। जब इंडिया में 10 जनवरी लग चुकी थी, तब इजराइल में सायरन बज रहे थे। और साउथ में एक जगह है जो इजरायली कब्जे में आती है, गवलोथ, यहां पर सायरन बजे क्योंकि पता चला कि एक ड्रोन आया है। और ड्रोन आया है, शोर मच गया। फिर ये हुआ कि ड्रोन को गिराना है, लेकिन IDF का कहना है कि वो देख रहे हैं कि सायरन क्यों बजे। हालांकि उसके बाद की तस्वीर हमारे पास आ गई, हम आपको दिखाएंगे। अतीत में ये कहा गया कि पहले यमन की तरफ से दागे हुए ड्रोन इजिप्ट की सरहद से होते हुए, इजिप्ट की जमीनों से होते हुए आए थे। पहले यमन से इजिप्ट में घुसे, हम समझे नहीं, फिर इजिप्ट से आए इजराइल की तरफ, लिहाजा गफलत हो गई। इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है। फिर हमें कुछ न्यूज नेटवर्क का रात का वीडियो मिल गया, और इस वीडियो को शेयर किया, जरा देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करके कुछ न्यूज नेटवर्क ने लिखा कि इजराइल की डिफेंस सिस्टम एक ड्रोन को, जो यमन से आया है, यमन से लॉन्च किया गया, उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की, मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूर से इंटरसेप्टर्स भी छोड़े जा रहे हैं। यमन का ड्रोन आ रहा है, रोशनियां रात की हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ड्रोन जाकर जमीन पर टकरा गया है। और कहा है कि नेजिब जो एरिया है उसमें साउथ उसमें आता है, साउथ कब्जे वाले इजराइल में, मतलब कब्जे वाला तो फलस्तीन है, फलस्तीन के इलाके जो इजराइल के कब्जे में, उसमें साउथ में ये इलाका आता है जहां पर ये ड्रोन आकर, मुझे लगता है कि भाई टकरा गया है, गिर गया है। हालांकि इजराइल क्या कहेगा आपको पता है, लेकिन याहिया सारी का बयान बड़ा मायने रखता है। जैसे ही ताज़ा अपडेट होगा बताते हैं। IDF ने यह कहा है कि हाउथीज ने 40 मिसाइलें लॉन्च की हैं, 320 ड्रोन दागे हम पर जब से ये जंग शुरू हुई है। 40 मिसाइलें अपने आप में बड़ी मायने रखती हैं।
یمن ایک غریب ملک ہے اور وہ اگر فلسطین کی حمایت میں 40 میزائل 320 ڈرونز داغ رہا ہے تو آپ صرف اس کی جو وہ جرتیں کر رہا ہے نا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، انہیں مت دیکھیے، کیونکہ وہ امریکہ پر داغیں گے، امریکہ انہیں منہ توڑ جواب دے گا۔ امریکہ بہت طاقتور ملک ہے اور دینا چاہیے، دشمنی چل رہی ہے بھائی، جو بھی حملہ کرے گا تو وہ ادھر سے گول گپے تھوڑی نہ پھینکیں گے۔ لیکن یہ سوچیے کہ غریب ملک ہونے کے باوجود وہ 40 میزائل اور 320 ڈرون میں پیسہ اپنا پھونک رہے ہیں، اور اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس اتنی بھاری بھرکم ایئر فورس ہے، نیوی ہے، وہ ہمیں اور تباہ کر دیں گے۔ لیکن یہ کر رہے ہیں، یہ حملے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ چرچا میں بنے ہوئے ہیں۔ خیر، IRGC کی بات کرتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی ملٹری ڈرل چل رہی تھی، کہنے کو تو وہ سالانہ ڈرل تھی، لیکن اس بار جو انداز تھا اور اس بار جو اس کا پروموشن تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اپنے دشمن کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور جو ایکوپمنٹس، جو وہاں پر ہتھیار دکھائے گئے، آرمز اینڈ ایمونیشنز، اور جو نئے ڈرون لانچ کیے گئے، خاص طور سے رضوان، ایسا لگتا ہے کہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بچوں دیکھ لو ہمارے پاس کیا کیا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ جو نہیں دکھا رہے ہیں، سوچو کتنا اندر مال مسالہ ہے، تو تھوڑا 2 قدم پیچھے۔ IRGC forces launch final stage of major drill in western ایران۔ ویسٹ ایران میں ایک میجر بڑی ڈرل IRGC نے لانچ کی۔ اس میں اپنی ملٹری کیپیبلٹیز، اپنی اسٹرینتھ، اپنی مضبوطی، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی قوتیں، اپنی اور یہاں پر ملٹری کا جو انہوں نے ڈرل کی ہے نا کرمانشاہ میں، یہ بائک پر IRGC کے نوجوان جا رہے ہیں، پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں، مطلب بڑی فلموں جیسی ڈرل چل رہی تھی۔ فوٹوز اس کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ بالکل پریسیجن اسٹرائک کی ہیں، سٹیک حملے کیے ہیں، جہاں پر ٹارگٹ تھا ٹپ وہیں جا کر میزائل گرتی ہے، اور انہوں نے کئی راکٹس اور کچھ اینٹی ٹینک میزائلز بھی نئی لانچ کی ہیں۔ بہت سی مطلب ہتھیاروں کی نمائش اس دوران کی گئی ہے، اور نمائش ایک وارننگ تھی اپنے دشمن کو۔ محمود عباس کی بات کرتے ہیں، ویسٹ بینک والے۔ لبنان میں کل آپ کو پتہ ہے جوزف اون صاحب نئے صدر بنے ہیں، اس کو لے کر مبارکباد دی ہے فلسطینی اتھارٹی والے محمود عباس نے، کہ بھائی بہت مبارک ہو بھائی جان، اور آپ ہمارے عربی بھائیوں، یہ کہا گیا ہے اور کہا ہے کہ عربی بھائی زبان ہم زبان بھلے مذہب کچھ بھی ہو۔ عباس نے کہا کہ لبنان کے نئے صدر کے ساتھ اسرائیلی ایگریشن جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی ایگریشن پر قابو پا لیا جائے گا، یہ نئے صدر جو ہیں، اور جو اسرائیل نے نقصان کیا ہے اس سے لبنان ضرور ابھرے گا۔ ان صدر میں وہ قوت ہے، انہوں نے یہ امید جتائی ہے محمود عباس نے جوزف اون کے آنے کے بعد۔ بہت مبارکباد انہوں نے دی، اور کہا کہ اسرائیل نے جو ظلم کیے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، اور جو توڑ پھوڑ کی ہے لبنان میں، اس سے نپٹنے کے لیے اون کو کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ خیر یہ تو العربیہ نیوز ہے، ہم نے اسرائیل کے اخباروں میں پڑھی، وہاں لکھا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے محمدوہ کیا کہہ رہا ہے، مطلب اسی طریقے سے دکھانے کی کوشش تھی کہ دیکھو یہ فلسطینین اتھارٹی ہے، ہم انہیں جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر وہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے نپٹنے میں یہ آدمی کارگر ہے، لبنان کا نیا صدر۔ ایران نے بھی کانگریچولیٹ کیا ہے بردرلی لیبنان۔ دیکھو بردرلی لیبنان، بردرلی کتنا کوٹ کیا ہوا ہے ایران کی خبر میں کہ بھائی ہمارا لیبنان۔ اب اس بردرلی کے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے سارے معنی۔ الیکشن جو ہوا ہے نیو پریزیڈنٹ کا، اس پر تو کئی چیزیں کوٹ کر کے بھی بتائی جاتی ہیں۔ اصل میں ابھی لیبنان کا وہ معاملہ ہے نہیں کہ حزب اللہ والا تھوڑا سا پر ہو، ابھی حزب اللہ ابھی بیک فٹ پر ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن ہاں یہ حزب اللہ کے سپورٹ سے بنے، ہم رات آپ کو بتا چکے ہیں۔ پھر بھی شبدوں میں کچھ معنی ڈھونڈا کریے، لفظوں میں۔ ویسٹ بینک کی بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی آپریشنز جو جینن میں چل رہے ہیں وہ پیلسٹینین اتھارٹی کے لیے مصیبت کا سبب بن رہے ہیں، کیونکہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور فلسطینی لوگوں کا اب ان پر سے جو اعتبار تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے کھلے طور پر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پہلے سے انہیں پتا ہو، ہم سے آپ سے زیادہ پتا ہوگا، لیکن اب انہیں یہ لگ رہا ہے کیونکہ جینن ایک شہر ہے جو باغیوں کا شہر اور بغاوتوں کا شہر کہلاتا ہے ویسٹ بینک میں، وہاں پر پیلسٹینین اتھارٹی کی فورسز ریزسٹنس موومنٹ کی فورسز کو نیوٹرلائز کر رہی ہیں، ان کے لڑاکوں پر حملے کر رہی ہیں۔ ویسٹ بینک کی جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم انہیں نہیں کریں گے
تو اسرائیلی فورسز ان پر حملہ کریں گے اور ویسٹ بینک کو غزہ کی طرح تباہ کر دیں گی، لہٰذا ہم ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ دلیلیں یہ کھوکھلی ہیں، لیکن ریزسٹنس موومنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل دلال بن گئے پیلسٹینین اتھارٹی والے، اسرائیل کے۔ تو اب پورے سب لوگوں کی اب یہ چرچا میں آ گئی ہے پیلسٹینین اتھارٹی۔ آپ سوچیے، انہوں نے کچھ کیا نہیں، انہوں نے کیا ہے اس کی کسی کو امید نہیں تھی، اس وجہ سے یہ چرچا میں ہے۔ خیر، غزہ کی خبر پر آتے ہیں۔ یہ 15 بچوں کی تصویر ہے، یہ وہ بچے ہیں جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، پہلا بال ان کا اترا نہیں ہے، اور یہ انکیوبیٹر تک سے نہیں نکلے ہیں، جو بچوں کو رکھا جاتا ہے نا اسپتالوں میں پیدا ہوئے۔ 15 نئے نوجات بچے ہیں یہ، چونکہ اسپتالوں میں فیول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، جنریٹر نہیں چل رہا، بجلی تو ایک 15 مہینے سے کٹی ہوئی ہے، فیول نہیں ہے، ایڈ نہیں پہنچ رہی ہے۔ ان بچوں کے انکیوبیٹرز کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں اور ان کی جان جا سکتی۔ وہ معصوم بچے ہیں، کچھ گھنٹے کے ہیں، کچھ دن کے ہیں، ان کے لیے بتایا جا رہا۔ اور یہ ناصر ہاسپٹل ہے غزہ میں، یہ پوری طریقے سے ان کی زندگی رسک پر ہے، الیکٹریسٹی تو تباہی ہے، اب ان کے پاس جنریٹر کے لیے فیول بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بتایا گیا ہے اسرائیلی، ہاں دیکھیے ذرا، فائنانس منسٹر جو ہے بیزلیل سموٹرچ، اس کا رات ایک بیان آیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت، ڈرنا ضروری نہیں ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، ہمیں غزہ پر قبضہ کرنا ہے، غزہ کو قبضائیے، اور قسم کھائی اس نے کہ ہم غزہ کی ایڈ کاٹ دیں گے، کم کر دیں گے، جیسی ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آفس سنبھالتے۔ مطلب امریکہ میں راشٹرپتی بن رہا ہے اور اسرائیل کے منسٹرز کو اتنی امیدیں ہیں کہ وہ غزہ کی ایسی تیسی اور مار دیں گے۔ ایسا کیا انہیں ٹرمپ میں نظر آ رہا ہے، یا ٹرمپ سے ایسا کیا بات انہیں سننے کو مل چکی ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے تو ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ رکوانے آ رہے ہیں، تبھی تو مسلمانوں نے بھر بھر کے امریکہ میں ووٹ دیا۔ یہاں بھی ہمارے ہاں اگر کوئی کہہ دے نا مسلمانوں نے بہت سہا ہے، بھلے وہ سنترا گینگ کا آدمی ہو، ارے مسلمان ہمارے، ارے بھائی کیا میرا بھائی ہے، ارے میرے مسلمانوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا، جو اس نے بات کہہ دی کھڑے ہو جائیں گے اسی کے ساتھ۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، 1-2% لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یوٹیوب پر بھی اور یوٹیوب کی دنیا کے باہر بھی۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ والے معاملے میں ہوا، ان کے پاس چوائس بھی نہیں تھی، ان کا بد اچھا بدنام برا، چلو ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیتے ہیں۔ اب دیکھو، مطلب یہ پھیل رہے ہیں اسرائیل میں رہ کر، اسرائیلی منسٹر کہ ٹرمپ کو آنے دو، پھر دیکھنا بچوں، بھوکا مانیں گے تمہیں، گولیوں سے نہیں مار پا رہے تو۔ ایڈ کاٹنے کی بات کر رہا ہے، غزہ کو قبضانے کی بات کر رہا ہے۔ کیا دنیا سن رہی ہے؟ عرب ممالک سن رہے ہیں۔ یہ ایک صاحب آزاد ہوئے ہیں فلسطین، ان کی جیل سے، اسرائیل کی، ان کا نام ہے یوسف عودے۔ 24 مہینوں سے یہ جیل میں تھے، 24 مہینوں کی انہیں جیل کی سزا سنائی گئی تھی، اب انلیگل انہیں جیل میں رکھا گیا۔ 24 مہینے پہلے جب یہ شخص گیا تھا، اس کا چہرہ بحال تھا، اس کا پیٹ باہر تھا، آج یہ کسی کمزور، مہینوں سے بھوکے، بیمار انسان کی طرح باہر آیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی تندرست فلسطینی کا حال اسرائیلی جیلوں میں۔ اور اسرائیلی ہوسٹیجز کی جتنی تصویریں آ رہی ہیں، ابھی ریسنٹ ایک لڑکی کی آئی تھی، وہ اتنی ہی موٹی تھی جتنی جب وہ اسرائیل میں آزاد تھی، اتنی ہی تندرست تھی۔ یعنی حماس کے لوگوں نے بھرپور کھانا کھلا رہے، اسرائیل والے فلسطینیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ایس ڈی ایف لیڈر، یہ کرد فورس والے ہیں، انہوں نے وارننگ دی ہے یو ایس کو، وارننگ بھی گزارش ہے کہ بھیا باہر مت جانا سیریا سے، وڈرال مت کرنا نارتھ سیریا سے، اگر آپ چلے گئے تو ہم جو ترکی رجب طیب ایردوان کی جو بیکنگ والی جو فورس ہے جس سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ادھر الجھ جائیں گے، ادھر داعش مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ سیریا کی بشر الاسد کی حکومت کے بہت سے ہتھیار داعش کے پاس پہنچ گئے۔ ایک وقت تھا دوستو، داعش نے پورا سیریا قبضہ لیا تھا، یہیں سے تو شروع ہوا تھا یہ ٹیررسٹ گینگ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے، یہ مظلوم آبدی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے یار نارتھ سیریا سے مت جانا، یہ نارتھ ایسٹ سیریا میں ان کی ترکی سے جنگ چلتی رہتی ہے، کردش فورسز نارتھ ایسٹرن پارٹ میں سیریا کے کنٹرول کرتی ہیں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی حکومت سے پہلے سے گزارش کر دی ہے کہ اگر آپ
اپنی فورس کو باہر نکالنے کا سوچ رہے ہیں نارتھ ایسٹ سے، پہلے مت جائیے گا، کیونکہ امریکہ کے وہاں پر 2000 فوجی ہیں. ان 2000 فوجیوں کے پاس کیا کیا اسلحہ ہوگا اور کیا ان کی ٹھسک ہوگی وہاں پر، ظاہر سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں. ان کے نکلنے سے یہ گھبرا رہے ہیں. کچھ چل رہا ہے کیا؟ امریکہ نکلنے جا رہا ہے کیا؟ نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا سیریا کا، سمجھیے گا. ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے. ہاں بس ایک دو خبریں اور ہیں. جاپان نے سوڈان میں اس وقت بھکمری، سول وار کی وجہ سے بھکمری جیسے حالات ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں پر، تو $1 ملین کی فوڈ ایڈ بھیجی. $1 ملین، $1 ملین کی جاپان نے. جاپان اتنی بڑی کنٹری، اتنی ترقی یافتہ کنٹری، مجھے لگتا ہے 1 ملین میں ایک زیرو بھی ہوتا تو بھی شاید ہمیں کم لگتا ہے، لیکن پھر بھی بھیجی. بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. عرب نیوز نے ایک خبر دی ہے سر، وارننگ دی ہے تھنڈر سٹارمز کی. مطلب تیز بارش ہوگی، تیز ہوائیں چلیں گی، بجلی ہوگی گڑ 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 گڑ، اور اس کے علاوہ طوفان بھی آ سکتا ہے چھوٹا موٹا، اور اس سے فلڈ بھی آ سکتا ہے، کچھ جگہ باڑھ بھی آ سکتی ہے. تو سعودی عرب نے اگلے 4 دن تھوڑے مشکل ہیں. میں آپ کو ریجن بتا دوں، فی الحال جو عرب نیوز نے خبر دی ہے اس میں کہیں بھی مکہ اور مدینہ شریف کا نام نہیں ہے. نام جن کے ہیں وہ ریاض ہے، راجدھانی ہے، میں اس شہر میں 2 سال رہا ہوں. جدہ ہے، الباحہ ہے، عسیر ہے، جزان ہے، اور حائل جو ہے بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے. میں نے سنا ہے، میرے ایک دوست وہاں رہتے تھے. حائل میں ہیوی رین ہو سکتی ہے، میڈیم ٹو ہیوی رین ہو سکتی ہے. تو یہ سارے وہ علاقے ہیں. سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ یہاں پر موسم بگڑ جائے گا اور کرسیوں کی پیٹی باندھ لو، دھیان سے چلو. تو یہ ساری خبریں ہیں. اچھا ایک اور خبر ہے سر، یہ کہ یہ جو، اور ہاں بہت سے لوگ اس سیلاب کو ہو سکتا ہے عذاب بتا دیں. عذاب ایسے نہیں ہوتے ہیں. 4 لوگ دینی خدمت سے جڑے ہوئے مر گئے پچھلی بارش میں. عذاب ایسے نہیں ہو. عذاب میں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. عذاب، قہر، اس سب میں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. عذاب پڑھنا ہے تو پیچھے جا کر ہسٹری میں پڑھیے اسلام کی. الٹا دینا میک ڈونلڈ میں یہ جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیلیفورنیا میں آگ لگی امریکہ کے، تو یہ وہ میک ڈونلڈ کے پاس لگی. میک ڈونلڈ بھی جل گیا دھوں دھوں کر کے. میک ڈونلڈ ابھی پیچھے نگیٹو وجہوں سے مشہور ہوا تھا کہ یہ اسرائیلی آرمی کو فری فوڈ پیکٹ دے رہے ہیں. خیر چھوڑیے. لاس اینجلس میں الجزیرہ کہتا ہے کہ لاس اینجلس میں وائلڈ فائر جو آگ لگی ہوئی ہے، 1,30,000 لوگ لگ بھگ جو ہیں وہ بھاگ گئے اس علاقے سے. اور وہاں کی جو شیرف ہیں لاس اینجلس کی، انہوں نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ سکتی ہے. ابھی تو 5 لوگوں کا ڈکلیریشن ہوا تھا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.